सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है क्रैक डाउन। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। लेफ्टिनेंट कुमार की जीप से शक्तिमान यानी बख्तरबंद ट्रक बिल्कुल चिपक कर चल रहा था। उसने खुद कुर्बानी का बकरा बनने के बजाय अपने सूबेदार को जीप में बिठा दिया था और खुद शक्तिमान में अपनी दानिस्त में बड़ा महफूज बैठा था। ट्रकों की छतों पर मुस्तैद जवानों ने अपनी उंगलियां मशीन गनों के ट्रिगर पर रखी हुई थी और वो एक लम्हे के नोटिस पर यहाँ कयामत बर्पा कर सकते थे। रात ढल चुकी थी। सुबह काजिब की रोशनियां पहाड़ों पर कप कपा रही थीं। जब वो लोग अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए, हैरत अंगेज तौर पर आज धुंध के बादल वक्त से पहले ही छट गए थे और मत्तला कदरे साफ दिखाई दे रहा था। इसके बावजूद उन्होंने अपनी हेडलाइट्स जला रखी थी। उसके पहलू में मौजूद सिग्नल्स का हवालदार अपनी सीट पर ताक़ुब में कैप्टन तारा चंद की कमान में पैदल आने वाले दस्ते को लम्हे लम्हे की खबर दे रहा था। कैप्टन तारा चंद को आखिरी इत्तला यही मिली थी कि वो लोग अब शमशेर नगर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं, जहां से गांव साफ दिखाई दे रहा था और लेफ्टिनेंट कुमार ने उसे साफ बताया था कि वो लोग गांव में उसके मंसूबे के मुताबिक फैल कर पैदल दाखिल होंगे। उन्होंने ट्रकों और जीप की हिफाजत के लिए 6 जवानों को वहां छोड़ने का फैसला किया था। यहां तक मिलने वाली रिपोर्ट्स ने कैप्टन तारा चंद को बड़ा खुश कर दिया था और वो ये सोचने लगा था कि वाकई इस मर्तबा गनी ने सही नमक हरामी की है और जो रास्ता उन्हें बताया है उस पर कोई खतरा नहीं। अचानक ही जोरदार धमाके से पहाड़ी सिलसिला लरज उठा। कैप्टन ताराचंद ने लेफ्टिनेंट कुमार की आखिरी चीख नुमा आवाज सुनी, ट्रैप, और उसका वो हाथ जिसमें साथ चलने वाले जवान के कंधे पर रखे वायरलेस सेट का रिसीवर उसने पकड़ रखा था कांप कर रह गया। 3-4 धमाकों की आवाजें यके बाद दीगरे सुनाई दी, जिसके साथ ही वायरलेस सेट पर खामोशी छा गई। ओ माय गॉड, उसके मुंह से निकला। रिसीवर उसने सिग्नल्स को लौटा दिया था। हेडक्वार्टर मिलाओ, उसने फौरन हिदायत दी। दूसरे ही लम्हे हेडक्वार्टर लाइन पर था। सिग्नल्स ने रिसीवर उसे थमा दिया। फौरन गनशिप हेलीकॉप्टर भेजो, हमारे जवान ट्रैप में फंस गए हैं, फौरन SOS। उसने बड़ी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। कैप्टन, ये मुमकिन नहीं। अभी 1 घंटे तक हेलीकॉप्टर उड़ाने का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। हमारे चारों अतराफ धुंध फैली हुई है। हमारे लिए तो हेडक्वार्टर से बाहर मूव करना भी मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ से जवाब मिला, ओ भगवान, ये लोग तो मारे जाएंगे। ओके, सूबेदार राम प्रसाद को बुलाओ, हरी अप, जल्दी। उसने अपने साथ लगे नाइब को हिदायत दी। दूसरे ही लम्हे सूबेदार उसके सामने था। यस सर, उसने एड़ियां बजाईं। राम प्रसाद, 15 जवानों को लेकर फौरन निकलो और लेफ्टिनेंट कुमार की मदद करो। हरी अप, मैं तुम्हारे पीछे से कवर फायर दूंगा। उसने सूबेदार को हुक्म दिया। ओके सर। सूबेदार ने फौजी अंदाज में जोर से चिल्लाते हुए कहा और फौरन 10 जवानों के हमरा तेजी से उनसे आगे निकल गया। कैप्टन ताराचंद ने बाकी कमांडोज को अपने बाएं इस तरह फैला दिया था कि अगर उन पर अचानक हमला भी हो तो वो ही मारे जाएं और वो खुद महफूज रहे। सूबेदार राम प्रसाद को वहां से निकले अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे जब उन्हें फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगीं। कैप्टन ताराचंद को अंदाजा हो गया कि उसका वास्ता किसी आम दहशतगर्दी से नहीं बल्कि बड़े मंजे हुए कमांडो से पड़ा है। मुजाहिदीन का जो कोई भी लीडर था बड़ा होशियार था। उसने हमलावर ग्रुप के ताक़ुब में आने वाली कुमक को नज़रअंदाज नहीं किया था और लेफ्टिनेंट कुमार और उसके साथियों को एडवांस कॉलम ट्रीट देने के बाद उनकी घात में बैठा था। वेल डन बॉय, उसने बुड़बुड़ाते हुए अपने दुश्मन को दाद दी। भारतीय कमांडोज को इस नौयत की मुजाहमत का सामना इससे पहले कभी नहीं हुआ था। सूबेदार राम प्रसाद के 3 साथी एक बारूदी सुरंग का निशाना बन चुके थे। 2 ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया था जबकि तीसरा अपनी जान गंवा बैठा था। उसने वॉकी टॉकी पर घबराहट में यह रिपोर्ट कैप्टन ताराचंद को दी थी। ताराचंद हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी उन लोगों ने बारूदी सुरंगें भी रास्ते में बिछा दी हैं। यकीनन लेफ्टिनेंट राजकुमार का कॉलम भी ऐसे ही किसी ट्रैप में फंसा होगा। उसके बाद अब एडवांस करना मुमकिन नहीं रहा था। ये तो सरीहन खुदकुशी होती। महज कर्नल दूबे को खुश करने के लिए वो अपने कमांडोज को अंधे गार में नहीं धकेल सकता था। ताराचंद को परेशानी ये लगी थी कि उन लोगों को किस तरह इल्म हुआ
کہ صبح وہ گاؤں پر حملہ کریں گے، کیونکہ یہ اطلاع بہت خفیہ تھی۔ رازداری کا اتنا اہتمام کیا گیا تھا کہ حملہ آور فوج کو بھی عین آخری لمحات میں بریفنگ دی گئی تھی۔ کہیں غنی نے ڈبل کراس تو نہیں کیا؟ اس کے ذہن میں فوراً ایک شبے نے سر ابھارا۔ یقیناً وہی اس تباہی کا ذمہ دار ہوگا۔ یقیناً اس نے بھارتی کمانڈوز کا یہ حشر کروایا ہے، لیکن غنی کی مجال کیسے ہوئی؟ او بھگوان، کہیں وہ مجاہدین کے قابو میں تو نہیں آ گیا؟ پھر خود ہی اس نے سوچا اور اپنی گردن ہلانے لگا۔ اس بات کا علم تو کیپٹن تارا چند کو بھی تھا کہ راہ کی طرح مجاہدین نے بھی اپنے وسائل کی حد تک جاسوسی کا جال پھیلا رکھا ہے، اور جب انہیں کسی کشمیری مسلمان کے ٹاؤٹ ہونے کی اطلاع ملتی ہے تو وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر، کسی خطرے کو خاطر میں لائے بغیر اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ گزشتہ 6-7 ماہ سے انہیں ٹاؤٹوں کے حصول میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ مقامی ہندو آبادی تو جہاد آزادی کے آغاز ہی میں خوفزدہ ہو کر بھاگ گئی تھی، حالانکہ مجاہدین کی طرف سے ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا، جس کا ثبوت وہ غیر مسلم تھے جو وادی میں موجود تھے اور جن کی جان و مال کی حفاظت خود مجاہدین کرتے تھے۔ کسی کو ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی انہوں نے کسی ایسی ہندو یا سکھ فیملی سے مدد کی درخواست کی تو انہیں کوڑا جواب ہی ملا۔ دباؤ ڈالنے پر ان لوگوں نے مجاہدین کے ساتھ دغا بازی کرنے کے بجائے یہاں سے ہجرت کر جانا زیادہ مناسب سمجھا تھا۔ اکا دکا ایسی مثالیں اگر ملتی بھی تھیں تو وہ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ بھارتی انٹیلیجنس راہ نے گزشتہ 6-7 مہینے سے سختی سے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی ہندو یا سکھ کے بجائے صرف مسلمان ٹاؤٹوں پر ہی اعتماد کریں گے، کیونکہ غیر مسلم ان کے لیے ہمیشہ سیکیورٹی رسک بنے رہتے تھے۔ یوں بھی راہ کے دباؤ کے بعد وادی سے ہجرت کر کے دہلی جانے والے کچھ کنبوں نے جب وہاں کے پریس کو حقیقت حال سے آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ مجاہدین کے خوف سے نہیں بلکہ اپنوں کی کارستانیوں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، تو راہ کو خاصی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مسئلے کو لے کر بھارتی ودھان سبھا میں بھی خاصی لے دے ہوئی تھی۔ غنی ان کے لیے 1 سال سے کام کر رہا تھا اور اس نے ریسٹ ہاؤس کی بڑی اہم خدمات انجام دی تھیں۔ اس کی سماجی حیثیت بھی ایسی نہیں تھی کہ اس پر شک کیا جا سکتا، نہ ہی مقامی آبادی میں انہیں کوئی ایسا چالاک شخص دکھائی دیتا تھا جو اس لائن پر سوچتا، یہ کون کمبخت یہاں آ گیا ہے جس نے اس نے بیس کیمپ کے نووارد کو موٹی سی گالی دی اور اپنے سگنلز کو ہیڈ کوارٹر ملانے کے لیے کہا۔ ہیڈ کوارٹر سے رابطہ ہونے پر اس نے ساری صورتحال سمجھائی اور شمشیر نگر کی شمالی جانب وہاں سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع چھاؤنی سے مدد کی درخواست کی۔ بصورت دیگر بہت نقصان کا اندیشہ تھا۔ ہیڈ کوارٹر کے لیے اپنے جوانوں کی جانوں کے ضیاع کا شاید اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی جتنی بھارتی کمانڈوز کی ساکھ کو تھی۔ اگر اس حملے میں بھارتی کمانڈوز کی زیادہ تعداد ماری جاتی تو ان کے مورال گرنے کا اندیشہ تھا۔ عام فوج میں پہلے ہی بددلی پھیلی ہوئی تھی اور مجاہدین کے خلاف روبہ عمل ہونے کے احکامات سنتے ہی ان کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے تھے۔ اگر اسپیشل سروسز گروپ کے ساتھ بھی یہی تاریخ دہرائی گئی تو صورتحال بہت خطرناک ہو سکتی تھی۔ ہیڈ کوارٹر نے فوراً ہی یہ پیغام بریگیڈیئر سود تک پہنچایا تھا، جو اس علاقے کا ایریا کمانڈر بھی تھا۔ بریگیڈیئر سود نے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوتے ہی اس کا سخت نوٹس لیا تھا اور کیپٹن تارا چند سے 2 ہاتھ آگے نکل گیا۔ شمشیر نگر کے پہاڑی سلسلے کے ارد گرد موجود تمام یونٹس کو ریڈ الرٹ کر دو۔ پہاڑوں کے اوپر والی پوسٹوں سے کم از کم 1 گھنٹہ لگاتار پہاڑی سلسلے میں تمام مشتبہ جگہوں پر گولہ باری کرواؤ، جس کے بعد چاروں طرف سے اس ایریا پر ریڈ کیا جائے۔ ارد گرد 5-5 کلومیٹر تک کا علاقہ سیل کر دو۔ خبردار، اگر ایک بھی گھس بیٹھیا بچ کر نکلا، پہاڑی راستوں کی ٹرانسپورٹ کو سختی سے چیک کرو۔ کوئی گاڑی چیک کیے بغیر اس ایریا سے نکلنی نہیں چاہیے۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ اس نے کیپٹن تارا چند کے پیغام کا غصہ اپنے ماتحتوں پر اتارتے ہوئے انہیں اگلے احکامات سے آگاہ کر دیا۔ بریگیڈیئر سود کی طرف سے کیپٹن تارا چند کو بڑے پیمانے پر ہونے والی کارروائی کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ کیپٹن تارا چند نے سکھ کا سانس لیا۔ اب کم از کم وہ اپنا غصہ تو اتار سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شمشیر نگر کا پہاڑی سلسلہ بھارتی میڈیم توپوں کے گولوں کی گڑ گڑاہٹ سے لرزنے لگا۔ ان گولوں کے زوردار دھماکوں سے ساری وادی لرزنے لگی تھی۔ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے یہاں قیامت برپا ہو گئی ہو۔ بیٹری کمانڈر نے شاید پہلے سے اس علاقے کے چپے چپے کو مارک کیا ہوا تھا
ان لوگوں نے 1 گھنٹہ یہاں تک کارپیٹ فائرنگ کروانی تھی، جس سے گھنے جنگل میں جا بجا آگ بھڑک اٹھی تھی اور کئی درخت جڑوں سے اکھڑ کر گر پڑے تھے۔ 1 گھنٹے کی اندھا دھند اور وحشیانہ گولہ باری کے بعد جب بھارتی فوج کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب وہاں کوئی ذی نفس زندہ نہیں بچا ہوگا، تو اچانک فضا فوجی ہیلی کاپٹروں کے شور سے گونجنے لگی۔ بیک وقت مختلف سمتوں سے 6-7 ہیلی کاپٹر اس علاقے پر چکر لگانے لگے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہزاروں کی تعداد میں پیدل فوجیوں نے شمشیر نگر کے پہاڑی سلسلے کی طرف یلغار شروع کر دی۔ زینب پہاڑی کے ایک تنگ درے میں چھپی آنے والے وقت کے تصور سے لرزاں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی طرح اب اس کی اپنی ماں سے بھی زندگی میں کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ ایک بیٹی ہونے کے ناطے اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ شدت غم سے اس کے اندر آرے چل رہے تھے۔ آنسو جیسے اس کی آنکھوں سے مسلسل بہنے کے بعد اس کے گالوں پر منجمد ہو چکے تھے، اور وہ ایک بڑے پتھر سے ٹیک لگائے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نڈھال سی بیٹھی تھی، جب اچانک اسے ایک جان لیوا احساس نے گھیر لیا۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ کمانڈر مختار کی بہن ہے، اور اس بات کی بھی بخوبی سمجھ آ گئی کہ بھارتی فوج نے اس کے گاؤں پر حملہ کیوں کیا تھا۔ یقیناً ان لوگوں کو اس کے بھائی کی آمد کا علم کسی غدار کے ذریعے ہو گیا ہوگا۔ اس نے سوچا، خدا جانے مختار بچ گیا ہے یا… اس سے آگے اس کی سوچیں منجمد ہو گئیں۔ اس دنیا میں اب اس کا صرف ایک بھائی مختار ہی تو زندہ رہ گیا تھا، باقی سارا خاندان تو تحریک آزادی کی نظر ہو چکا تھا۔ زینب کو یاد آیا کہ جس روز اس طرح الصبح بھارتی فوج نے سارے گاؤں کے گھیرے میں لے کر اس کے بوڑھے باپ کو گرفتار کیا، تو وہ گھر میں تہجد کی ادائیگی کے بعد مسجد کی طرف جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ بیٹی، گھبرا نہیں، اپنی ماں کا خیال رکھنا، میں تو اللہ کے حضور ہی حاضری دینے جا رہا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی مختار سے ملاقات ہو جائے تو اسے یہ ضرور بتانا کہ میں نے آخری لمحات میں بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، اور ایک مجاہد کے باپ کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر لبیک کہا۔ ممکن ہو تو میری لاش کو گاؤں کے قبرستان میں دفن کرنا، اور جب میرے بیٹے کا مشن پورا ہو جائے تو اسے کہنا میری قبر کے سرہانے بلند آواز سے مجھے کشمیر آزاد ہونے کی خوشخبری ضرور سنائے۔ بیٹی، دشمن نزدیک آ رہا ہے، وقت کم ہے، میں مکان کے باہر نکل کر سرنڈر کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے خواہ مخواہ اس گاؤں کے کسی بے گناہ کی جان جائے۔ دم رخصت مجھے تم سے صرف یہی کہنا ہے کہ اپنے ارادے سے متزلزل نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اعزاز پر ہمیشہ فخر کرنا کہ تم سوپور کے سب سے بڑے مجاہد مختار کی بہن ہو۔ بیٹا، کسی مرحلے پر بزدلی کا مظاہرہ نہ کرنا۔ اگر تم نے یا تمہاری ماں نے بزدلی دکھائی تو دشمن کو خوش ہونے کا موقع مل جائے گا۔ میں نے تم سب کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں سونپا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔ اتنا کہہ کر بوڑھے شیر زمان نے آخری مرتبہ اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بڑی مضبوطی سے قدم رکھتا اپنے مکان کی دہلیز عبور کر گیا۔ بزدلو، بے غیر تو فائرنگ بند کرو، میں گرفتاری دے رہا ہوں۔ میرے بیٹے کا انتقام اس گاؤں کے نہتے اور مقہور باشندوں سے کیوں لیتے ہو؟ ہمت ہے تو مجھے گولی مارو۔ آؤ، ڈرو نہیں بھیڑیو، میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ اس کی آواز میں جیسے رعد کڑک رہی تھی۔ بلیک کیٹس کے ایک گروپ نے اس کی طرف اپنی گنیں تان لیں اور اس طرح سہمے ہوئے اس کی طرف بڑھے جیسے وہ ابھی بم کی طرح پھٹ کر ان کی دھجیاں بکھیر دے گا۔ گاؤں میں بنے لکڑی کے مکانات کی کھڑکیوں سے سارے گاؤں نے وہ ایمان افروز منظر دیکھا جب بوڑھے شیر زمان کو بھارتی کمانڈوز کے بندوقوں کے بٹ مارتے ہوئے گاؤں سے باہر لے جا رہے تھے، اور وہ اپنے بدن پر لگنے والی ہر ضرب کے ساتھ اللہ اکبر اور آزادی کے نعرے بلند کر رہا تھا۔ خدا جانے اس کے بوڑھے اور کمزور وجود میں کون سی توانائیاں سما گئی تھیں کہ جب وہ نعرہ بلند کرتا تو گاؤں کی ساری فضا دہل کر رہ جاتی۔ ایک لرزہ تھا جو چاروں طرف طاری تھا۔ جب تک اس کی آواز کانوں میں آتی رہی، سارا گاؤں سہما سمٹا اس منظر کا رونا روتا رہا۔ جب اس کی آواز آنی بند ہو گئی اور فوجی اسے اپنے ٹرک میں بٹھا کر لے گئے تو اچانک جیسے کسی نے سارے گاؤں کو کالے علم سے باندھ دیا۔ ایک پراسرار سناٹا چاروں طرف در آیا تھا۔ پھر اچانک ہی اس سناٹے کا سینہ چیرتی گاؤں کی مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے ایک آواز بلند ہوئی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ سارا گاؤں یک زبان ہو کر خدا کی وحدانیت کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی جیسے ایک برق سی چاروں طرف لہرا گئی۔
ہم مر کر لیں گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، ہم سارے مانگیں آزادی، آزادی، آزادی اور آزادی۔ مقبوضہ کشمیر کے اس گاؤں کی عورتیں اور بچے اپنے گھروں سے باہر آ کر گلا پھاڑ پھاڑ کر اپنا عزم غاسموں تک پہنچا رہے تھے۔ کانوں کے پردے پھاڑتی اچانک ایک معصوم بچے کی آواز ان تمام آوازوں پر غالب آنے لگی۔ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ سارا گاؤں یک زبان تھا۔ شمشیر نگر کے مکانوں سے بلند ہوتی یہ پکار نیلم کے پانیوں پر سفر کرتی کشمیر کی آزاد فضاؤں میں بھی پہنچ رہی تھی۔ جہاں مصلحت تھی، مجبوریاں تھیں، ریاکاریاں تھیں، منافقتیں تھیں، جہاں بڑے تند و تیز بیانات تھے، بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے تھے، لیکن عمل نہیں تھا۔ ایک طرف وہ مجبور و مقہور اور مظلوم تھے جو غلامی کے زنجیروں میں جکڑے لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، اور لا الہ الا اللہ کے رشتے کو اپنا سب کچھ جان کر اپنی جانیں ہار رہے تھے۔ دوسری طرف آزاد حکمران تھے جو وادی لولاب سے اٹھتی ان صداؤں سے سہم کر خوف زدہ ہو کر اپنے ایوانوں میں سمٹ رہے تھے۔ یہ خوف ان کی جان کو آ گیا تھا کہ اگر ان غلاموں نے واقعی اپنی زنجیریں کاٹ دیں، اگر یہ واقعی آزاد ہو گئے تو ان کی منافقتوں کے محل مسمار ہو جائیں گے، ان کے جھوٹے بھرم ٹوٹ جائیں گے، ان کی سرداریاں ختم ہو جائیں گی۔ ان کی مجبوری یہ تھی کہ اپنا خوف اپنی زبانوں پر نہیں لا سکتے تھے، اس طرح رسوائی ان کا مقدر بن جاتی۔ سو وہ محلاتی سازشوں کے محاذ پر ڈٹ گئے۔ بظاہر انہوں نے مظلوموں کی حالت زار پر واویلا کیا، لیکن بڑی دل جمعی سے اس مشن پر گامزن رہے کہ کم از کم ان زندگیوں سے یہ غلام آزاد نہ ہو سکیں تاکہ انہیں کوئی روز بد نہ دیکھنا پڑے۔ زینب کے باپ کی لاش تیسرے روز گاؤں میں آئی تھی۔ غنی اور چاچا امیر بخش گاؤں کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے ساتھ بامشکل اس کی لاش بی ایس ایف والوں سے لانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس کے باپ کو بی ایس ایف کی سنگینیوں کے سائے تلے دفن کیا گیا۔ اس روز چپکے سے اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی، لیکن بارڈر سیکیورٹی فورسز کے جاتے ہی جیسے فرشتوں کا زمین پر نزول ہونے لگا۔ نزدیک و دور کے دیہاتوں سے ہزاروں کی تعداد میں کشمیری مرد، عورتیں اور بچے وہاں اکٹھے ہو کر نعرہ زن تھے۔ ان کے دعا کے لیے اٹھے ہاتھ اور آنسو بہاتی اور آنسو برساتی آنکھیں شہید بوڑھے کے درجات کی بلندی پر غماز تھیں۔ زینب کو وہ سارا منظر نہ بھولنے والے خواب کی طرح یاد تھا۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں کئی دفعہ موتی اترتے دیکھے تھے، لیکن عجب عورت تھی وہ بھی کیا مجال جو کبھی اس نے اپنی بیٹی کے سامنے واویلا کیا ہو، بین ڈالے ہوں۔ وہ تو صبر و رضا کا پیکر تھی۔ جب بھی زینب بے اختیار روتی تو اس کی ماں جھپٹ کر اسے اپنے کلیجے سے لگا لیتی۔ نہ بیٹی نہ، تیرے باپ اور بھائیوں کی روحیں شرمسار ہوں گی۔ بیٹی، روز قیامت حشر کے میدان میں ہم انہیں کیا منہ دکھائیں گے؟ چپ کر جا میری لال، چپ کر جا، صبر کر جا۔ اسے مشیت ایزدی جان لے، ابھی تو نے بڑے سانحے دیکھنے ہیں، تو ابھی سے ہمت ہارنے لگی۔ اور وہ روتی روتی اچانک اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ لیا کرتی۔ آج وہ جب اس پہاڑی کے ایک غارنما حصے میں پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی تو اس کی ماں اسے دلاسا دینے کے لیے یہاں نہیں آ سکتی تھی، لیکن اچانک ہی جب اسے اپنی ماں کا خیال آیا تو اس نے بے اختیار اپنی دونوں آستینوں سے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی ماں کی روح اس کے صبر کی داد دے رہی ہو۔ اچانک ہی ایک عزم اس کے اندر جنم لینے لگا۔ اس نے شہیدوں کی بیٹی اور مجاہد کی بہن ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کر لیا تھا، اور اب ایک ولولہ تازہ کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے واپس جانا تھا، لیکن جائے کہاں؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے بالآخر کپواڑہ میں اپنی خالہ کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا، اور اب اسی ارادے سے وہاں بیٹھی اس سوچ میں گم تھی کہ کپواڑہ تک کس طرح پہنچے گی۔ اس کے پاس تو زیادہ راہ بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی وہ چونکی۔ اس کے حساس کانوں نے کچھ قدموں کی دھمک سن لی تھی۔ اچانک جیسے اس کی چھٹی حس نے احساس دلایا کہ یہ مہربان قدم ہے، جلد ہی اسے آواز سنائی دینے لگی، زینب بیٹی، زینب بیٹی۔ چاچا امیر علی کی مانوس آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ آہستہ آواز میں اسے پکارتا گاؤں کے 3 نوجوانوں کے ساتھ اس طرف آ رہا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ یہیں کہیں موجود ہوگی۔ زینب نے اونچائی پر ہونے کے سبب اس بات کا اطمینان کر لیا تھا کہ چاچا امیر علی اور ان نوجوانوں کے تعاقب میں اور کوئی نہیں آ رہا۔
وہ بڑے نپے تلے قدموں سے نیچے اترنے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ چاچا امیر علی کے بوڑھے سینے پر سر رکھے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ پھر جلد ہی اسے قرار آ گیا۔ چاچا امیر کے ساتھ آنے والے نوجوان جنہوں نے ہاتھوں میں کلہاڑیاں پکڑی ہوئی تھی، مؤدب نگاہوں کے ساتھ اس کے گرد قلعہ باندھے کھڑے تھے۔ نہ رو بہن، ابھی ہم زندہ ہیں، ان میں سے ایک نے بھررائی ہوئی آواز سے کہا۔ زینب کو جیسے اس آواز کا انتظار تھا، وہ فوراً چپ ہو گئی۔ چاچا امیر علی کے ساتھ وہ آگے آگے چلنے لگی اور مؤدب نوجوان سر جھکائے ان کے ساتھ پیچھے چلتے وہ لوگ گاؤں تک آ گئے، جہاں سارا گاؤں اس کے استقبال کے لیے دیدہ دل فرش راہ کیے موجود تھا۔ اپنی ماں کو اس نے خود غسل دیا تھا، اس کی ماں کو اس کے شہید باپ کے پہلو میں دفنایا گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کا بھائی زندہ اور محفوظ ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ مجاہدین کی تازہ کھیپ آ گئی ہے اور وہ جلد ہی دشمن کا حساب بے باک کر دیں گے۔ شام ڈھلے جب چاچا امیر علی کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھی تھی تو اچانک ہی دروازے پر ہونے والی آہٹ نے انہیں چونکا دیا۔ امیر علی نے اسے ایک جانب چھپنے کا اشارہ کر کے دروازہ کھولا۔ سامنے مختار کے ساتھی حفیظ اور جہانگیر موجود تھے۔ چاچا امیر، جلدی باہر نکلو، ہمیں یہاں سے فوراً کسی دوسری جگہ پہنچنا ہے، حفیظ نے سلام کرتے ہی کہا۔ لیکن کیوں بیٹا؟ امیر علی نے حیرانگی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، جیسے اچانک اسے خود ہی سوال کا جواب مل گیا ہو۔ اسے سمجھ آ گئی کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ غداری ہو گئی چاچا، غنی بھارتیوں کا ٹاؤٹ نکلا، حفیظ نے غصے سے کھولتی آواز میں کہا۔ اب امیر علی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ مزید کوئی سوال کرتا، پھر بھی اس نے پوچھ لیا، یہ کون ہے؟ جہانگیر، اپنا نیا کمانڈر، حفیظ نے جہانگیر کی طرف مڑتے ہوئے جواب دیا، جو انہیں سلام کرنے کے بعد گاؤں کے اس راستے کی طرف دیکھ رہا تھا جدھر سے بھارتیوں کی آمد متوقع تھی۔ چلو بیٹی، جلدی سے دو چار کپڑے لے لو، امیر علی نے زینب سے کہا۔ میرے خیال سے ہمیں اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جہانگیر کی بات نامکمل ہی تھی جب اچانک تارا شمشیر نگر ایک زوردار دھماکے سے لرز اٹھا۔ اس نے بجلی کسی پھرتی سے اپنے کندھے سے لٹکتی گن کو ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ خیر ہے، یہ پہاڑی کے دوسری طرف کی آواز ہے، شاید مجاہدین کی لگائی ہوئی سرنگ پھٹی ہوگی، امیر علی نے اطمینان سے کہا۔ چلیے، زینب نے اچانک ہی ان کی گفتگو میں مداخلت کی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ پکڑا ہوا تھا جس میں شاید اس نے اپنی ضروریات کی کچھ چیزیں رکھ لی تھیں۔ حفیظ سب سے آگے بندوق ہاتھ میں پکڑے چل رہا تھا۔ اس کے تعاقب میں امیر علی اور زینب تھے۔ جہانگیر سب سے آخری میں ان تینوں کو کور دیتا ہوا آگے آ رہا تھا۔ حفیظ نے لمبا اور محفوظ راستہ اپنایا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، وہ اپنے ہائیڈ آؤٹ سے ابھی کچھ فاصلے پر ہی تھے کہ اچانک جیسے حفیظ کے قدموں کو زمین نے جکڑ لیا ہو۔ اس نے تینوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر اسی پوزیشن میں جہانگیر کے پاس واپس آ گیا۔ مجھے کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے، اس نے جہانگیر کے کان میں سرگوشی کی۔ ممکن ہے وہ پیش بندی کر رہے ہوں، آخر صبح انہوں نے حملہ تو کرنا ہی ہے، جہانگیر نے اطمینان سے جواب دیا۔ پھر بھی تم ان کے ساتھ یہاں بیٹھو، میں تھوڑا آگے جا کر صورتحال کا جائزہ لے آؤں، حفیظ نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ جہانگیر نے اس بات میں گردن ہلائی اور حفیظ زمین پر بلی کی طرح پنجوں کے بل چلتا آگے نکل گیا۔ تینوں سانس روکے بیٹھے تھے۔ حفیظ کی روانگی کے قریباً 10 منٹ کے بعد اچانک ہی فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونجنے لگی۔ جہانگیر کو صورتحال سمجھنے میں ایک پل بھی نہ لگا تھا۔ اسے فوراً علم ہو گیا کہ حفیظ ٹریپ میں پھنس گیا ہے۔ شاید بھارتیوں نے شام ڈھلتے ہی اپنے ناکے مضبوط کر لیے تھے۔ گولیوں کی آوازوں پر چند لمحوں کے لیے حفیظ اللہ اکبر کے نعروں نے ضرور غلبہ پایا تھا، لیکن کب تک؟ شام میں مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ امیر علی اور زینب کو بھی صورتحال کی سنگینی کا ادراک ہو گیا تھا۔ انہوں نے خوفزدہ انداز میں جہانگیر کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے خدشات کا اظہار کر دیا تھا۔ واپس چلیں؟ جہانگیر کے منہ سے ابھی بمشکل 2 الفاظ ہی ادا ہوئے تھے جب اچانک ایک گولی سائیں کی آواز پیدا کرتی اس کے کان کے نزدیک سے گزر گئی۔ کسی ماہر بازیگر کی طرح ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اس نے اپنی جگہ سے جست لگائی اور زینب کے بازو کو پکڑ کر زمین پر اس کے ساتھ ہی اس طرح گرا کہ زینب کا سارا وزن جہانگیر کے دائیں کندھے پر آ گیا۔ اگر وہ اس عمل میں ایک لمحے کی تاخیر کر جاتا تو شاید امیر علی کے ساتھ زینب کی لاش بھی موجود ہوتی، کیونکہ دونوں ہی بوکھلا کر سیدھے کھڑے ہو گئے تھے۔ جہانگیر کے زمین پر گرتے ہوئے آخری منظر بڑا اذیتناک تھا۔ اس نے بوڑھے امیر علی کی چیخ سنی اور اس کے ماتھے سے خون کا فوارہ ابلتے دیکھا۔ ان کی طرف آنے والی گولیاں تو بوکھلاہٹ میں چلائی گئی تھیں، لیکن
LMG سے آنے والی یہ اندھی گولی بالکل نشانے پر لگی تھی۔ امیر علی کی کھوپڑی چٹک گئی تھی اور اسے شاید اگلا سانس لینے کی مہلت بھی میسر نہیں آئی تھی۔ زینب کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل جاتی اگر جہانگیر نے اس کے منہ پر ہاتھ نہ رکھ دیا ہوتا۔ اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنی گن زمین پر رکھ کر اس نے انگلی کے اشارے سے زینب کو خاموشی کی تلقین کی۔ زینب کے لیے یہ حادثہ جو حواس باختہ کر دینے والا ضرور تھا، لیکن وہ ایک مجاہد کی بہن تھی اور ایسی صورتحال کا سامنا بھی پہلی مرتبہ نہیں کر رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی حالت پر قابو پا لیا تھا۔ گو کہ شدت غم سے اس کا دل پھٹا جا رہا تھا، لیکن اس نے زبان سے آواز نہیں نکالی تھی۔ جہانگیر نے اسے زمین پر لیٹے رہنے کے لیے کہا اور خود کوہنیوں کے بل رینگتا ہوا امیر علی کی لاش تک جا پہنچا۔ گو کہ لاش کی حالت دور ہی سے بتا رہی تھی کہ اس میں زندگی کی ایک بھی رمق باقی نہیں رہی۔ اس کے باوجود اس نے زمین سے چپکے ہوئے امیر علی کی نبضیں ٹٹولنا ضروری سمجھا تھا۔ پھر اس کے منہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا اور وہ اس پوزیشن میں لوٹ آیا۔ اس نے زینب کے نزدیک پہنچ کر زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف اس کی طرف دیکھا اور اچانک اسے یوں لگا جیسے اس کے دل میں کوئی پھانس اٹک گئی ہو۔ زینب کو ابھی تک بھرپور نظروں سے اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، اب شاید پہلی مرتبہ وہ اس کی طرف مکمل واقفیت سے دیکھ رہا تھا۔ زینب کی آنکھوں میں جھل ملاتے آنسو موتیوں کی لڑیوں کی طرح اس کے دونوں گالوں پر پھیل رہے تھے، لیکن اس نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی سسکیوں اور آہوں کا گلا گھونٹ لیا تھا۔ اس نے جب اپنی زخمی نگاہیں جہانگیر کی طرف اٹھائیں تو جہانگیر کو بھالا سا اپنے دل میں اترتا محسوس ہوا۔ زینب کے لیے یقیناً یہ حادثہ جان کا تھا۔ جہانگیر اور حفیظ نے دونوں کے ساتھ اپنے ہائیڈ آؤٹ تک جانا تھا، جس کے بعد مجاہدین نے دشمن کے خلاف کارروائی کرنی تھی، اور اگلے ایک دو روز میں جہانگیر کو اپنے 3 ساتھیوں اور سامان کے ساتھ دریائے جہلم کو عبور کر کے دوسری طرف سری نگر کی وادی میں جانا تھا، جہاں اسے کچھ اہم مشن سونپے گئے تھے۔ ایک بات کا اندازہ تو اسے ہو چلا تھا کہ ان کے ہائیڈ آؤٹ کو جانے والے راستوں کے ارد گرد بھارتیوں نے پوزیشنیں سنبھال لی ہیں، اور مقامی علاقے سے عدم واقفیت کی بنا پر اسے اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ ان کے خفیہ ٹھکانے کی طرف کون سا راستہ جا رہا ہے۔ کیا زینب سے رہنمائی حاصل کی جائے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ پھر اس احمقانہ سوچ پر خود ہی اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا کہ وہ بیچاری مجاہدین کے ٹھکانوں سے کہاں آگاہ ہوگی۔ کیا کیا جائے؟ کدھر جاؤں؟ ایک ہی سوال بار بار اس کے ذہن کو کچوکے دے رہا تھا۔ آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، کہیں میری وجہ سے؟ اچانک ہی زینب نے کہا اور وہ چونک پڑا۔ نہیں، دراصل حفیظ کو بھی راستے کا علم تھا، میں اس علاقے میں بالکل اجنبی ہوں۔ ہم تو کل ہی یہاں پہنچے ہیں، جہانگیر نے کہا۔ دونوں اب ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں بیٹھے تھے۔ کچھ عرصے پہلے تک میں مختار بھائی کے ساتھیوں کے لیے ایک خفیہ ٹھکانے پر کھانا لے کر جایا کرتی تھی، اس راستے کا تو مجھے علم ہے۔ معلوم نہیں، زینب نے بڑی جرت سے اپنے جذبات پر قابو پا کر بھرائی ہوئی آواز میں کہا، او میرے خدایا، مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا گیا تھا اور میں خود؟ جہانگیر نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا، میں آپ کو وہاں تک پہنچاؤں گی۔ زینب نے اتنے پرعزم لہجے میں اچانک یہ بات کہی کہ جہانگیر کے دل میں اس کے لیے پہلے سے موجود عقیدت دو چند ہو گئی۔ نہیں زینب، اب مجھے مزید وقت ضائع نہیں کرنا، ہمیں اگلے منصوبے پر عمل کرنا ہے۔ چلو گاؤں کی طرف واپس جاتے ہیں، جہانگیر نے کہا۔ اسے اندازہ تھا کہ وقت کم ہے، مجاہدین شمشیر نگر میں بھارتی فوج کے حملے کا جواب دینے کے لیے اس طرف نکل پڑے ہوں گے۔ اسے حملہ آور مجاہدین کی کمان کرنا تھی، لیکن حالات نے اسے اپنے ٹھکانے تک پہنچنے ہی نہیں دیا تھا۔ پھر بھی وہ اس سعادت سے محروم نہیں رہنا چاہتا تھا۔ قدرت نے دوسری طرف اس پر ایک بہت بڑی ذمہ داری زینب کی صورت میں عائد کر دی تھی۔ زینب کو محفوظ مقام تک پہنچانے سے پہلے وہ کسی بھی قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اسے رہ رہ کر ایک ہی خیال ستا رہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ زینب کو کچھ ہو گیا تو وہ زندہ یا مر کر کمانڈر مختار کو کیا شکل دکھائے گا۔ نہیں زینب، مجھے ابھی کچھ اور فرائض بھی ادا کرنے ہیں۔ تم مجھے گاؤں کی طرف آنے والے راستے پر کوئی محفوظ مقام دکھا دو۔ ایک مرتبہ میں ان سے نمٹ لوں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زینب کا جواب سنے بغیر اپنی ٹانگ سے بندھا خنجر نکال لیا۔ زینب کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سرسبز پہاڑی کی نرم زمین کو کھودنا شروع کیا اور کھودتا چلا گیا۔ 15-20 منٹ کی محنت کے بعد وہ قبر تیار کر چکا تھا۔ زینب کے لیے یہ سب کچھ ایک ڈراؤنے خواب کی طرح تھا، لیکن وہ اس حقیقت سے آنکھ نہیں چرا سکتی تھی
کہ اس کا واحد غمگسار اس کا بزرگ چاچا امیر علی مر چکا ہے اور صبح تک اس کی لاش بے یارو مددگار پڑی رہی تو جنگلی جانوروں کا نشانہ بن جائے گی، یا پھر تھوڑی دیر بعد اس راستے سے گزرنے والے بھاری بھرکم فوجی ٹرکوں کے ٹائروں تلے بے دردی سے کچل دی جائے گی۔ جہانگیر نے ان نازک لمحات میں بھی لاش کی حرمت کو مد نظر رکھا تھا۔ گزشتہ 3 سال سے اس نے پے در پے ایسے حادثات دیکھے تھے کہ اب اس میں برداشت کا حوصلہ اس کی توقعات سے زیادہ پیدا ہو گیا تھا۔ اپنے ارد گرد اس نے سینکڑوں ایسی مثالیں دیکھی تھیں جہاں مسلمان خواتین کے ساتھ بھارتیوں نے درندگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ان میں اس کی سہیلیاں بھی شامل تھیں، اس کے جاننے والیاں بھی تھیں، لیکن ان سب لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ جو راستہ ان کے مردوں نے اختیار کیا ہے اس کی قیمت بہرحال ساری قوم کو ادا کرنی پڑے گی۔ اس کے بھائی کمانڈر مختار نے باپ کی موت کے بعد اس سے پہلی ملاقات پر ہی کہہ دیا تھا کہ وہ کمانڈر مختار کی بہن ہے، اگر اس کے پائے ثبات میں ذرا سی بھی لغزش آئی تو شمشیر نگر کے سارے گھروں کا مورال گر جائے گا۔ زینب پر اگلے ہی روز اپنی ماں کی شہادت کا سانحہ ٹوٹا تھا، اور آج اس کے خاندان کا آخری بزرگ بھی شہادت کے سفر پر گامزن ہو گیا تھا۔ یا اللہ، میں تیری کمزور بندی کسی مزید امتحان کے قابل نہیں، میرے خدایا مجھے بھی اب ان ہزاروں شہیدوں کا ہم سفر بنا دے جو مجھ سے پہلے اس سفر پر روانہ ہو چکے ہیں۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی۔ شاید قدرت کے لیے اس کی یہ بے بسی ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ اچانک ہی جیسے قہر خداوندی ٹوٹ پڑا ہو، سارا پہاڑی سلسلہ زوردار دھماکوں کی آواز سے لرزنے لگا۔ شاید مجاہدین بھارتی فوج سے ٹکرا گئے تھے۔ جہانگیر جانتا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے گھات لگا رکھی ہے، اور یہ ہینڈ گرنیڈ کے اور بزوکا کے دھماکوں کے اس کے اندازے کو سچ ثابت کر رہے تھے۔ بھارتی فوج کا ہر اول ان کی زد میں تھا۔ زینب جلدی کرو، اس نے امیر علی کی لاش قبر میں ڈال کر اس پر مٹی گراتے ہوئے شاید زینب کو اپنی مدد کے لیے پکارا تھا۔ زینب نے اس کی توقعات کے بالکل برعکس ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اپنے دونوں ہاتھوں اور بازوؤں کی مدد سے قبر کو مٹی سے بھرنا شروع کر دیا تھا۔ قرون اولیٰ کی مسلم زاویاں یقیناً ایسی ہی ہوتی ہوں گی۔ جہانگیر نے اس کو دل ہی دل میں نظر عقیدت گزاری۔ دونوں قرآنی آیات کی تلاوت کرتے جا رہے تھے۔ فائرنگ کی آواز تیز ہو رہی تھی، نئے ہتھیاروں کی آوازیں بھی اس میں شامل ہونے لگی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے پہاڑی سلسلہ زلزلے سے لرزنے لگا ہو۔ چلو زینب جلدی کرو، اس نے زینب کے ہاتھ کو چھو کر شاید صورتحال کی سنگینی کا احساس دلایا۔ چلو۔ زینب نے اپنی چادر سنبھال لی اور اس کے آگے آگے تیز رفتاری سے چلنے لگی۔ جہانگیر کے لیے اس کے چلنے کی رفتار حیران کن تھی۔ پہاڑی راستے پر بلکری کے مختلف پتھروں پر وہ جنگلی ہرنی کی طرح پاؤں دھرتی شمشیر نگر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جہانگیر نے جلد ہی اندازہ کر لیا کہ اس نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جس سے گزر کر وہ یہاں تک پہنچے تھے۔ وہ کسی دوسرے راستے سے اسے لے کر جا رہی تھی۔ قریباً آدھے گھنٹے کے تھکا اور بھگا دینے والے سفر کے بعد اسے گاؤں کی جنوبی سمت میں اسی پہاڑی کے دامن میں لے آئی تھی جس کے پہلو سے مل کر پکی سڑک گاؤں کی طرف جاتی تھی۔ یہ بڑا محفوظ اور قدرتی طور پر مضبوط مورچہ تھا۔ اپنی گن پر نصب نائٹ ویژن سے اس نے جائزہ لینے کے لیے گاؤں کی طرف دیکھا جس پر موت کا سناٹا طاری تھا، جبکہ سامنے کی سمت فضا میں آگ کی لکیریں برق رفتاری سے آسمان کی طرف بلند ہوتی دکھائی دیں۔ یہ گولیوں اور گولوں کے ٹریسر تھے۔ جہانگیر جانتا تھا کہ بھارتی فوج اپنی دانست میں مجاہدین پر نفسیاتی دباؤ بڑھانے کے لیے بے رحمی سے اپنا بارود پھونک رہے تھے۔ یہ فائرنگ کسی ٹارگٹ پر نہیں بلکہ وہ لوگ صرف اندازے سے کر رہے تھے۔ اس نے اپنی پشت سے بندھے کینوس کے بیگ کو کھول کر سامنے رکھ لیا تھا اور بندوق ہاتھ میں پکڑے اب بھارتیوں کی آمد کا منتظر تھا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو دونوں میں سے کسی ایک کے استعمال کی مجھے اجازت دے دیں، زینب نے جو اس کے نزدیک ہی بیٹھی تھی اس سے کہا۔ کیا مطلب، تم ہینڈ گرنیڈ پھینک سکتی ہو؟ گن چلا لو گی؟ اس نے حیرانگی سے زینب کی طرف دیکھا۔ جہانگیر صاحب، میں ایک مجاہد کمانڈر کی بہن ہوں، مجھے تو یہ کچھ آنا ہی تھا۔ کشمیر کی ایک ایک بیٹی نے آتش و آہن کا استعمال سیکھنا شروع کر دیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جنگ صرف ہمارے جوانوں تک محدود نہیں، پوری قوم کو مل کر یہ لڑائی لڑنا پڑے گی۔ اس نے بڑے وقار اور تمکنت سے کہا۔ سبحان اللہ، میرا ایمان ہے زینب کہ جس قوم نے جہاد کو پہچان لیا وہ کبھی غلام نہیں رہ سکتی۔ تم فی الوقت یہ تھیلا سنبھالو، ہمیں اپنی زد میں آنے والے ٹرکوں پر بم پھینکنے ہیں، جس کے بعد شاید یہاں سے فرار ہونے کے لیے بندوق چلانے کی ضرورت پیش آئے۔
जहांगीर ने उसे उंगली के इशारे से दुश्मन की मुमकिना आमद का रास्ता और उन जगहों की निशानदही की जहां से वो आसानी से उन ट्रकों को निशाना बना सकते थे। उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। जहांगीर ने 7-8 मिनट के बाद ही नाइट विजन से इस तरफ आने वाले मिलिट्री कॉनवाय को देख लिया था। ये वही कॉनवाय था जो लेफ्टिनेंट राजकुमार की कमांड में इस तरफ आ रहा था। जैनब को उसने हाथ के इशारे से अपने मंसूबे से आगाह किया, जिसने अपनी चादर में 5-6 ग्रेनेड रख लिए थे और अब कलांचें भरती उस तरफ जा रही थी जिस तरफ का मोर्चा उसने संभालना था। दोनों एक दूसरे की मुतजाद सिमत में एक दूसरे से 15-20 गज के फासले पर मोर्चा बंद अपने सांस रोके भारतीयों की आमद के मुंतजिर थे। सबसे आगे आने वाली जीप पर पहला हमला करने की सआदत भी जैनब को हासिल हुई। उसने यके बाद दीगरे 3 हैंड ग्रेनेड पिन निकालने के बाद एक दूसरे के ताकुब में जीप पर फेंक कर अपनी मां और चाचा अमीर अली की शहादत का हिसाब अभी से बेबाक कर दिया था। जहांगीर ने जीप के ताकुब में आने वाले ट्रक पर बम फेंके थे। पहाड़ी सिलसिला एक मर्तबा फिर जोर से लरज उठा, लेकिन इस मर्तबा धमाकों की आवाजों के साथ साथ जख्मों से चूर दम तोड़ते भारतीय फौजियों की चीखें भी उनमें शामिल थीं, जो उन दोनों की रूह की गहराइयों तक उतरती चली जा रही थी। तमानियत का और सरूर का एक जां बख्श एहसास उनमें दराया था। दोनों खुद को खासा हल्का फुल्का महसूस करने लगे थे। जहांगीर ने अंदाजा कर लिया था कि वो बंदूक से उन फौजियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी तरफ दुश्मन को भी उनकी मौजूदगी का एहसास हो गया था। उसे शायद अपनी जान की तो परवाह नहीं रही थी, लेकिन जैनब को कुछ हो गया तो इससे आगे वो कुछ ना सोच सका। उसने अंदाजा कर लिया था कि मुजाहिदीन और भारतीयों के दरमियान बाकायदा टकराव का आगाज हो चुका है और यह बेहतरीन मौका था। दुश्मन अभी उलझा हुआ था। दोनों उसकी मसरूफियत से फायदा उठाकर मुजाहिदीन के जंगल में मौजूद किसी भी खुफिया ठिकाने तक पहुंच सकते थे। चलो जैनब, अब यहां से निकलें, बम खत्म हो चुके हैं। जहांगीर ने खाली थैला अपनी कमर से बांधते हुए कहा। चलिए। जैनब दोबारा उसके आगे आगे चल दी। उनके सफर का खात्मा बामुश्किल 15-20 मिनट के बाद ही हो गया, जब अचानक ही वहां कयामत सुगरा बरपा हो गई। भारतीय तोप खाने से मुजाहिदीन के मुमकिना ठिकानों पर कारपेट बमबारी शुरू कर दी थी। अगर वो इस कुदरती आड़ से चंद कदम भी आगे निकल जाते तो उनके जिस्मों के पर खच्चे उड़ सकते थे। दोनों ने अचानक रुककर एक दूसरे की तरफ देखा था। जैनब, आगे सिर्फ मौत है और मैं कुछ करने से पहले किसी अंधी गोली या गोले का निशाना नहीं बनूंगा। अब हमें कहीं और पनाह लेनी पड़ेगी। जहांगीर ने अल्फाज चबाते हुए कहा। मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। इस तबाहकुन गोलाबारी में हमारा जंगल में दाखिल होना खतरे से खाली नहीं। चलिए इस इलाके से निकलने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से हमें सोपुर ही से निकल जाना चाहिए। मैं आपको बांडीपुरा की तरफ ले चलती हूँ। इंशाअल्लाह वहां जरूर मुजाहिदीन से मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह। जहांगीर ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। दोनों एक मर्तबा फिर किसी महफूज ठिकाने की तलाश में मौत की उस शाहराह पर गामजन थे। सुबह काजिब की रोशनियां बर्फीले अंधेरों में लिपटी कपकपा रही थीं, जब भारतीय फौज के सैकड़ों जवानों ने शमशेर नगर पर कैप्टन तारा चंद की कमान में धावा बोला। उन्होंने गांव में दाखिल होने से पहले अपना बारूद जी भर के फूंका था। हैरत की बात तो यह थी कि दूसरी तरफ से जवाब में एक गोली भी नहीं चलाई गई थी। ताराचंद ने तो उसे भी मुजाहिदीन की कोई चाल ही समझा था। अब तक उसके साथ मुजाहिदीन ने जो कुछ कर दिया था, उसके बाद से तो अब उसने एक लम्हे के लिए भी उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं किया था। लेकिन अब तो सैकड़ों मकानात पर मुश्तमिल शमशेर नगर राख का ढेर बन चुका था। बादिउल नजर में इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता था कि अब वहां कोई जी नफ्स जिंदा बचा हो। उसने अपने जवानों को गांव में दाखिल होने का हुक्म दिया और सैकड़ों की तादाद में भारतीय फौजी हवाई फायरिंग करते गांव में जा घुसे। उन्होंने कैप्टन ताराचंद के हुक्म पर गांव के कोनों खुदरों और मकानात के तय खानों में छुपे तमाम कश्मीरियों को भेड़ों की तरह हाँक कर गांव के वस्त में मौजूद एक मैदानी कते में इकट्ठा कर लिया था। कैप्टन ताराचंद की नज़र बड़ी बेचैनी से एक एक औरत के चेहरे का जायजा ले रही थी, लेकिन उसकी तवक्कुआत के बरक्स उनमें जैनब मौजूद नहीं थी। कमांडर मुख्तार के तमाम रिश्तेदार एक तरफ हो जाएं, उसने गांव वालों को हुक्म दिया। लेकिन ये क्या? उसकी हैरत की इंतहा न रही जब एक एक करके गांव के तमाम लोग दूसरी तरफ जमा हो गए। क्या मजाक है, क्या बकवास है ये? उसने गुस्से से खोलते हुए उन्हें गालियां देकर कहा। हम सब कमांडर मुख्तार के रिश्तेदार हैं। अचानक ही एक बूढ़ी औरत उसके सामने तन कर खड़ी हो गई।
اس نے نفرت سے ہونٹ سکوڑے اور سگریٹ سلگا کر بظاہر خود کو نارمل کیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کی طرف منہ پھیر کر آنکھ سے اشارہ کیا، جنہوں نے کھٹاک کھٹاک کی آوازیں پیدا کرتے ہوئے اپنی گنوں کے بلٹ کھینچ لیے۔ لیکن اس کی حیرت اور غصے کی انتہا نہ رہی جب ان میں سے ایک بھی دوسری طرف نہیں گیا۔ وہ سب مرنے کے لیے تیار تھے۔ تارا چند نے اپنی زندگی میں اتنے مفلوک الحال لیکن بہادر لوگ نہیں دیکھے تھے۔ اس کا پارا آسمان کو چھونے لگا تھا۔ تو تم اس کے رشتہ دار ہو؟ اس نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا۔ ہاں۔ مجمع میں سے بیک وقت کئی غسیلی آوازیں بلند ہوئیں۔ اچانک ہی اس نے اس بوڑھی عورت کو گریبان سے پکڑ کر اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ وہ بیچاری منہ کے بل زمین پر آن گری۔ اس کی اس حرکت پر کچھ نوجوانوں نے بے اختیار اس کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن دونوں کے درمیان میں کھڑے بھارتی بلیک کیٹس کمانڈوز نے انہیں رائفلوں کے بٹ مار کر واپس دھکیل دیا۔ تارا چند نے اپنا پستول ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ زینب کہاں ہے؟ اچانک ہی اس نے زمین پر گری بوڑھی عورت کو پسلیوں میں زوردار ٹھوکر مارتے ہوئے پوچھا۔ حرام زادے، میں ہی زینب ہوں، میرا نام زینب ہے۔ بوڑھی عورت کے اندر کا قہر اس کی زبان پر اتر آیا۔ اس کے منہ سے اپنے متعلق گالی سن کر تارا چند وحشیانہ انداز میں اس کو ٹھوکریں مارنے لگا۔ اچانک ہی ایک نوجوان غصے سے بے قابو ہو کر اس کی طرف لپکا، لیکن دوسرے ہی لمحے بھارتی کمانڈوز کی گن سے نکلی گولیوں نے اسے زمین بوس کر دیا۔ سارا مجمع سہم کر رہ گیا۔ آؤ اور آؤ، اس کی مدد کرو۔ آؤ نا، ارے آتے کیوں نہیں؟ تارا چند پر دیوانگی طاری ہونے لگی۔ اس نے دیوانہ وار اس بوڑھی عورت کو دوبارہ وحشیانہ انداز میں پیٹنا شروع کر دیا، لیکن کیا مجال کہ اس مادر وطن کے پائے ثبات میں لغزش آئی ہو؟ کیا مجال کہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی کمزوری کا مظاہرہ کیا ہو؟ شاید اس مقدس ماں کو اپنے انجام کی خبر ہو گئی تھی۔ شاید اس نے اپنے استقبال کے لیے آنے والے جنت کے ان فرشتوں کو دیکھ لیا تھا جو اس کے لیے تخت طاؤس سجائے اس کے منتظر اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑے تھے، کیونکہ اس نے اچانک ہی قرآنی آیات کی تلاوت زور زور سے شروع کر دی تھی۔ یہ صورتحال کیپٹن تارا چند کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس کی درندگی بڑھتے بڑھتے اپنے نقطۂ انجام کو چھونے لگی۔ اس نے اچانک ہی اپنا پستول بوڑھی عورت کی طرف سیدھا کیا اور وحشیوں کی طرح چلایا۔ میں آخری مرتبہ پوچھتا ہوں، کہاں ہے زینب؟ لیکن اس مرتبہ مادر قوم نے شاید اس کے غلیظ چہرے پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ مسلسل قرآنی آیات کا ورد کرتی رہی۔ اچانک ہی فضا یکے بعد دیگرے 6-7 مرتبہ لرزی۔ کیپٹن تارا چند نے، بھارتی انٹیلیجنس کے مایہ ناز سپوت نے، مقبوضہ کشمیر کی ایک بوڑھی نہتی بے کس اور بے بس ماں پر جوش غضب میں اپنا سارا پستول خالی کر دیا تھا۔ وہاں کھڑے مجبور و مقہور کشمیریوں کی آنکھوں میں خون تیرنے لگا تھا، لیکن وہ بے بس تھے، کچھ نہ کر سکے۔ اپنے جذبات کا گلا انہوں نے گھونٹ ڈالا۔ تھوڑی دیر انہیں مزید ڈرانے دھمکانے کے بعد اپنے پیچھے کچھ لاشیں اور راکھ کا ڈھیر چھوڑ کر بھارتی کمانڈوز بے نیل مرام لوٹ گئے۔ ان کے عقب میں جوش غضب اور غم و غصے سے بھرے کشمیری آزادی کے فلک شگاف نعرے بلند کر رہے تھے، اس خوف سے کہ کہیں یہ نہتے اپنے کمزور ہاتھوں سے ان کی گردنیں نہ دبوچ لیں۔ بھارتی کمانڈوز دیوانہ وار ہوائی فائرنگ کرتے اپنے ٹرکوں پر سوار ہو رہے تھے۔